मैंने ये सोचा था कि मैं इस वक्त उम्र में होंगी तो मेरी आप लोगों से बात नहीं हो सकेगी, लेकिन मुझे इस बात का एहसास था कि मैंने कभी कोई क्लास मिस नहीं की है। तो आज आप लोगों को मैसेज दे के उम्र के लिए निकलती हूँ कि इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास हमारी पाकिस्तान में मैं होंगी, इंशाल्लाह वहाँ से मैं आपकी लाइव क्लास लूँगी। आज मैं क्लास नहीं कर सकूँगी क्योंकि बस मुझे उम्र के लिए निकलना था। आप लोगों के लिए जितनी आप लोगों ने मुझे मैसेजेस किए, ऑनेस्टली मैं सब के लिए दुआ कर रही हूँ। अल्लाह सुब्हाना ताला कबूल और मंजूर कर दे। बस मैंने आपको यही बताना था कि अभी आज मैं मदीना शरीफ से वापस आई हूँ। जब मैं रोज़े रसूल पे थी, जब मैं रियाजुल जन्ना में थी, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक ही बात बार बार एक ही मैसेज दे रही थी कि या पाक परवरदिगार, मेरी ज़िंदगी में अगर कोई ऐसी बिदअत है तो उसको मेरी ज़िंदगी से निकाल देना। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया था, ये हमें बताया था कि कोई भी जब हम हौज़े कौसर पे जाएंगे तो जो लोग बिदअत करते होंगे रसूलुल्लाह उनको पानी भी नहीं पिलाएंगे, वो उनको पहचानेंगे भी नहीं वहाँ पे। तो अल्लाह सुब्हाना ताला से दुआ करती हूँ, बहुत दुआ करती हूँ कि मैं कोई फिरका प्रमोट नहीं करूँ कभी भी ज़िंदगी में। मैं सिर्फ वही दीन आप लोगों के सामने लेके आऊँ जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेके आए थे, जो अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमें मैसेज दिया था उनके थ्रू। अल्लाह सुब्हाना ताला हमें वो करने की, हमें वो समझने की तौफीक अता करे। क्योंकि हम पाकिस्तान में होता भी यही है कि हम रहे जो इंडिया में हैं और इतने साल हम उनके साथ रह के हमने जो उनका कल्चर अपनी ज़िंदगी में ले आए हैं, तो अगर कोई भी हमें कोई मना करता है तो हमें अच्छा नहीं लगता। हमें लगता है क्योंकि हम जो भी चीज़ करते हैं मोहब्बत में गुलूफ करते हैं, मोहब्बत में ज़्यादती की वजह से करते हैं ना, तो फिर हमें ये लगता है कि इसमें बुराई क्या है, ये क्यों मुझे मना कर रहे हैं, ये कोई नया दीन बता रहे हैं। तो डर सिर्फ ये अता करे। बात लूँगी उम्र के लिए, आप लोगों के लिए लूँगी उम्र के लिए, आप लोगों के लिए, सबके लिए दुआएं हैं, मेरे तमाम स्टूडेंट्स के लिए, तमाम टीचर्स, सबके मैसेज। ऑनेस्टली आप लोग अपने टीचर्स को का तो ऐसा था कि मैं फ़ोन खोलती थी, उनका नाम सामने आ रहा था, तो उनके लिए भी कहीं ना कहीं फंसा हुआ है। एक चीज अगर ठीक है तो दूसरी तरफ आजमाइश पड़ जाती है। तो अल्लाह सुब्हान की मतलब वो हाजिर नहीं है ना, उसके लिए दुआ जब हम करते हैं तो अल्लाह सुब्हान ताला, क्योंकि आप परवरदिगार मुझे ये चीज करनी है, मेरे हक में ये बेहतर करके कबूल कर, यही दुआ मांगनी चाहिए। लेकिन वही बात है ना, लालच आ जाती है, मेरे हक में ये बेहतर नहीं है। अल्लाह सुब्हान ताला, मेरा बहुत दिल है या पाक परवरदिगार, मेरा हर चीज, वो कहते हैं पूरी एनर्जी लगे, तो आप उसको मेरे हक में बेहतर लें। अल्लाह सुब्हान ताला से दुआ है कि जो बच्चे बीमार हैं अल्लाह सुब्हान ताला उनको सेहत कुल्ली अता करे, जो बीमार हैं, बड़े हैं, और उनको अब यहाँ आके बल्कि मुझे ये भी हंसी आ रही थी कि आप लोग जो हिम्मत है ना उम्रा कर लें, डू नॉट वेट, क्योंकि जब दर्दें शुरू होती हैं तो फिर बहुत मुश्किल होती है। अल्लाह सुब्हान ताला आसानियाँ करे इंशाल्लाह जी। आप मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह सुब्हान ताला मेरी जो कोशिश है उसको भी कबूल करे, अल्लाह सुब्हान ताला उम्रा कबूल करे, अल्लाह सुब्हान ताला आसानियाँ करे हम सब के लिए, की दुआएं कबूल करे। जो लोग यहाँ पे आ चुके हैं, पता है कि जैसे वो एक पिक्चर मैं अपलोड करती हूँ तो मैं उनके कमेंट्स भी देख रही हूँ, तक नहीं आए। अल्लाह सुब्हान ताला उन सबको अपनी इस घर का दीदार करवाए, हर एक को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नसीब करे में जाना और वहाँ पे दुआएं करना। अल्लाह सुब्हान ताला खूबसूरत लम्हे हर एक की जिंदगी में अता करे, आमीन सुम आमीन। सीधा सा रूल अल्लाह सुब्हान ताला ने समझा दिया ना हमें, यहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझा दिया। अब आगे देखिए, अल्लाह सुब्हान ताला फरमाते हैं वशकुरू निमत अल्लाह, कि अल्लाह की नेमत का शुक्र अदा करो। इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून, अगर तुम सिर्फ उसी की इबादत करते हो। अब शुक्र अदा करने का, जैसे मैंने कहा था ना कि ये पूरी सूरा में आपको बार बार शुक्र के बारे में मिलेगा। हज़रत सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ए आदम के बेटे,
तो क्यों कर नेमत इलाही का शुक्र अदा करने से बाज रह सकता है, हालांकि शुक्र के नतीजे में इससे कहीं बड़ी नेमत तुम्हें अता हो जाती है। देखिए कितनी बड़ी बात है कि अल्लाह ने कोई एक नेमत दी है, हम अल्लाह सुब्हानहू तआला का शुक्र अदा कर लें, और उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला का वादा है कि वो उससे बड़ी नेमत अता करेंगे। तो यही बात उन्होंने कही कि कैसे तो कैसा इंसान है कि जब तुझे कोई नेमत मिलती तो शुक्र ना अदा करे, जबकि तुझे पता है कि इससे बड़ी नेमत मिल जाएगी, ताकि इससे बड़ी अच्छा लिहाजा तो हमेशा हर नेमत का शुक्र अदा करता रहे ताकि इससे बड़ी नेमत तुझे मिल जाए। सूरत इब्राहिम में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया था ना, ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, कि अगर तुम अल्लाह मेरा शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा अता करूंगा। और फिर वला इन कफरतुम, अगर तुमने नाशुक्री की, इन्ना अज़ाबी लशदीद, जो हम पढ़ रहे हैं ना अभी तक कि अल्लाह सुब्हानहू तआला का अजाब कैसे आता है, जो नाशुक्रे होते हैं ना उन पे फिर अल्लाह का अजाब आ जाता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला देखें, फिर मैं वही कहूँगी कि ये खाने पीने की बातें हैं, फिर आगे जाके हम सूरत पढ़ेंगे, हम सूरत आल-राफ तो पढ़ चुके हैं ना, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने रेगुलर जिंदगी में जो चीज़ें के बारे में कहा कि ये हराम है, इनके पास न जाना, कितनी दफ़ा मैं आपको समझा चुकी ना, वो वाली भी आया कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसके बारे में ये कहा था कि इन्नमा हर्रमा रब्बी अल फवाहिश मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन वाली है, वो आएगी आगे भी, मैं आपको डिटेल थोड़ी सी, जस्ट रिमाइंडर्स, आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। तो देखिए शुक्र के लिए ना, अगर आप अपनी ज़ात में ही देखना शुरू कर दे, मेरी आंखें, मेरा कान, मेरे हाथ, मेरी जुबान, मेरे पाँव, हर चीज़, छोटी छोटी नेमतों को, अच्छा मैं इनका शुक्र कैसे अदा करूँ। हम इतनी नेमतें हैं कि हम सारों का शुक्र नहीं अदा कर सकते, लेकिन मैं एटलीस्ट कोशिश तो कर सकती हूँ ना। तो मेरी आंखों का शुक्र क्या है कि जिसने दी है उस अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जिस चीज से मना किया है मेरी आंखें वो चीज ना देखें, जो बात सुनने से मना किया मैं वो बातें ना सुनूं, जो बात कहने से मना किया मेरी जुबान वो अदा ना करे, ये शुक्र है। वो जगह जहाँ पे अल्लाह ने जाने से मना किया मेरे पाँव उस जगह पे ना जाए, ये अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें तौफीक अता करे कि हम शुक्र की वसअतों को समझ सके। आमीन सुम आमीन। फिर देखिए कि इब्लीस, उसको ये पता था कि शुक्र इतनी बड़ी नेमत है, अगर आदम को ये पता चल गया कि इसकी कितनी बरकत है तो वो तो पता नहीं क्या कुछ हासिल कर लेगा, तो उसने उसी पे वार किया। उसने देखिए सूरत ये था सूरत आल-राफ में कि इब्लीस ने कहा ना कि हमने ये पढ़ा था कि मैं दाएं से आऊंगा, बाएं से आऊंगा, आगे से आऊंगा, पीछे से आऊंगा। इसी आया का अगला सेंटेंस पता है क्या कहा था इब्लीस ने कि वला ताजिदु अक्सरहुम शाकिरीन, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला को कहता है मालूम कि तू नहीं पाएगा, अक्सर लोगों को शुक्रगुजार नहीं पाएगा। उसने शुक्रगुजारी करनी नहीं देनी, उसने इतनी चीजें हमारे सामने रख देनी है। देखिए मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जब कोई ऐसा काम करते हैं ना, जब दिल में होता है कि अच्छा ये करूँ कि नहीं करूँ, या मेरा दिल नहीं कर रहा ये काम करने को, या भी ये इबादत करने को दिल नहीं कर रहा, और आप जब करें ना और उसको हिम्मत करके करना शुरू कर दें, तो क्योंकि आप शैतान को हरा रहे होते हैं, तो आपकी जंग शैतान से अपने नफ्स के साथ चल रही होती है ना, तो मुस्कुराया करें कि देखा मैंने अभी इसको हरा दिया, देखा मैंने आज भी इसको हरा दिया। मैं अल्लाह सुब्हानहू तआला का गुरूर हूँ। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान में फरमाया था, कहा कि मेरे बंदों का तू कुछ नहीं कर सकता, तो मैं अपने अल्लाह की बंदी हूँ, मैं इसके साथ जंग कर रही हूँ। तो आप सोचिए अल्लाह सुब्हानहू तआला कितने खुश होंगे। फिर कहते हैं कि शुक्र जो है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन जो है ना, उसकी शान ही बड़ी अजीब है कि जब उसमें मुसीबत आती है कोई, वो उसमें सब्र करता है, अल्लाह को राजी कर लेता है। जब उसको कोई खुशी मिलती है तो उसके ऊपर भी वो अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करता है और वो अल्लाह को राजी कर लेता है, तो उसकी तो मौज ही मौज होगी ना। और फिर हजरत माज रदी अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद थे। कहते उनको हाथ लगाया ना उन्होंने, तो उन्होंने कहा कि माज खुदा की कसम मैं तुझसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। कितने नसीब वाले थे हजरत माज। तो हजरत माज रदी अल्लाह ने कहा कि या रसूल अल्लाह मैं भी आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। तो रसूल अल्लाह ने फरमाया
کہ ہر نماز کے بعد یہ دعا ضرور مانگا کرو، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں، میں توفیق مانگتا ہوں، کیونکہ اللہ کی توفیق کے بغیر یہ بھی ممکن نہیں ہے، اللہ ذکری کا کہ تیرا ذکر اچھے طریقے سے کر سکوں، و شکری کا اور تیرا شکر ادا کر سکوں، و حسن عبادتک اور بہترین عبادت کر سکوں۔ حضرت یونس بن عبید رحمہ اللہ علیہ کی بھی بہت پیاری یہ بات تھی، میں نے کہا میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ بھی شیئر کروں کہ ایک شخص ان کے پاس آتا ہے، تو ایکچولی جب وہ بات کر رہے تھے نا، وہ اپنی غریبی کی سمجھ لیں یا اپنی جو چیزیں اس کے پاس نہیں، اس کی شکایت بیسیکلی کر رہا تھا، کہتے ہیں نا دکھ سکھ کہہ رہا ہوتا ہے بندہ کہ میرے تو حالات اتنے خراب ہو گئے تو میرا یہ ہو گیا۔ تو انہوں نے اس کو موٹیویٹ کرنے کے لیے اتنی پیاری بات کہی، انہوں نے کہا کہ کیا تم 1,00,000 درہم میں مجھے اپنی ایک آنکھ دے سکتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ نہیں میں تو نہیں دے سکتا۔ تو انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، اچھا 1,00,000 درہم میں پھر تم مجھے اپنا ہاتھ ہی دے دو ایک۔ تو اس نے کہا کہ نہیں میں وہ بھی نہیں دے سکتا۔ پھر انہوں نے اس کو کہا کہ اچھا 1,00,000 درہم میں تم مجھے اپنا ایک پاؤں دے دو۔ اس نے اگین وہی بات کی کہ نہیں میں نہیں دے سکتا۔ تو جب اس نے 3 دفعہ یہ کہا نا، تو اس طرح یونس بن عبید نے اس آدمی کو اللہ کی نعمتیں یاد کرائیں اور پھر کہا کہ میرے خیال میں تو تمہارے پاس لاکھوں ہیں، تو تم کیسے یہ کہتے ہو کہ تم غریب ہو؟ کتنی پیاری بات ہے نا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی طرح سے جب آپ کسی سے بات کرتے ہیں نا، تو حکمت کے ساتھ ایسی بات کریں کہ دوسرے کو بھی یہ احساس ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتنی نعمتیں ہیں اور ہم کیسے اللہ کے شکر گزار بندے بن جائیں۔ تو آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 115 میں، اب جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا نا کہ حلال و طیب کھاؤ، اس کی آگے اگزامپل آتی ہے کہ انما حرم علیکم المیتۃ، کہ بے شک اللہ نے حرام کر دیا تم پر میتۃ مردار کو، ودما اور خون، یہ بہتا ہوا خون جیسے ہوتا ہے، ولحم الخنزیر اور گوشت خنزیر کا، وما احل لغیر اللہ اور جو پکارا جائے، جیسے جب انسان ذبح کرتا ہے تو اس کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کا بھی نام کی، جیسے قربانی ہوتی ہے نا کہ کسی اور کا بھی نام پکارا جائے، لغیر اللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا، بغیر کے علاوہ، بھی اس پر فمن اضطر اور سوائے اس کے جو مجبور کر دیا گیا ہو۔ اب دیکھیں اس میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ منع کر دیا نا، یہ حرام ہے، یہ نہیں کھا سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لیکن اگر کوئی مجبور ہو جائے، غیر باغن، ایسا نہ ہو کہ اس کو رغبت ہو، اچھا مجبوری پڑ گئی، مجبور ہو سکتا ہے نا، کئی دفعہ انسان ایسی جگہ پہ پھنسے جہاں پہ کھانے کو کوئی چیز نہیں مل رہی ہے، تو اس کو نہ سمجھ آئے نہ حلال طیب چیز نہیں مل رہی ہے، تو اس کو کبھی ایسی چیز جو مردار ہے یا کوئی ایسا اللہ نہ کرے کھانا پڑ رہا ہے، تو وہاں پہ ایسا نہ ہو کہ اس کو یہ گلٹ ہو کہ یہ کیا میں کروں یا میں نہیں کھاؤں، میں تو یہ نہیں کھا سکتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، وہاں ایسی جگہ پہ جہاں پہ تمہیں کوئی مجبوری آ جاتی ہے وہاں پہ تم کر سکتے ہو، لیکن ایسا نہیں کہ جب کھانے لگو تو کو ہائے کتنے دن سے تو دل چاہ رہا تھا، پہلے تو نہیں کھایا تھا، چلو اسی بہانے موقع ملا تو اب کھاتا ہی جاؤں، ولا عادن اور نہ وہ حد سے گزرنے والا ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ کھا رہا ہے تو پھر اچھا میں پیٹ بھر کے اچھے سے کھا لوں، صرف اتنا کھا سکتا ہے جو وہ مجبوری کی حالت میں ہوگا جتنا اس کو زندہ رکھنے کے لیے کافی ہے۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ غفور الرحیم، کہ بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ اور آیت نمبر 116 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا، اے لوگو نہ کہو، لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ، کہ جو بیان کرتی ہیں تمہاری زبانیں جھوٹ، ھذا حلال و ھذا حرام، کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے۔ کہ جیسے کئی دفعہ آپ دیکھتے ہیں نا کہ لوگوں کو ایسی عادت ہوتی ہے، اپنے پاس ہی لگا دیتے ہیں کہ نہیں یہ کوئی حرام نہیں ہے، یہ کھا سکتے ہو، اوکے۔ حلال اور حرام کا پورے کا پورا آپ دیکھیے کہ کیونکہ یہ اتنی بڑی بات ہے کہ یہ ہمارے دین کا حصہ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھ میں یہ نہیں رکھا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے
کیا حلال ہے کیا حرام ہے، صرف وہی چیزیں حلال ہم کھا سکتے ہیں، کیونکہ اگر آپ دیکھیں نا تو ساری چیزیں بائی نیچر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو پیدا کی ہیں وہ سب حلال ہے، سوائے اس کے جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حرام کر دیا وہ تھوڑی سی چیزیں۔ اگر آپ دیکھیں مشروبات میں دیکھیں، ہر طرح کا جوس سے لے کے پانی سے لے کے سمودی سے لے کے کافی سے لے کے چائے، ہر چیز حلال ہے۔ ایک چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حرام کر دی کہ یہ بس نہیں پینا، اور اس کے نقصانات بھی بتا دیے۔ ایون دو اللہ سبحانہ تعالیٰ نقصانات نہ بتائیں، ایون دو ہماری اپنی ریسرچ ہمیں اس کے نقصان و فائدے نہیں بتا رہی ہے، پھر بھی میرے اللہ کا حکم ہے۔ اور کئی دفعہ آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ جن کہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کیا نا اس میں نہیں سمجھ آتی، ہماری عقل جتنی کو ہے ہم اتنی دیکھ سکتے ہیں نا کہ اس میں کیا ہے، لیکن کئی دفعہ ایسا غم آ جاتا ہے کہ ہمیں نہیں سمجھ آتی ہے، فار ایگزامپل کہ اس کی کیا ریزن ہوگی۔ تو میرے اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ کسی ریزن سے کبھی وہ آزمانا بھی چاہتا ہے کہ یہ میں نے کیا ہے، میں نے حکم دیا ہے، میرا بندہ مانتا ہے کہ نہیں مانتا۔ تو اتنی سی بس بات ہے۔ کچھ چیزیں، گنتی کی کچھ چیزیں ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کھانے میں حرام کی ہیں، اور گنتی کی وہ 5 چیزیں ہیں جو سورۃ الاعراف میں انما حرم ربی الفواحش میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حرام کر دی ہے، باقی تو سب کچھ حلال ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ وہی کہا، بیان کیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو تم ایسا نہیں کہ اپنی زبانوں سے خود ہی سے کسی چیزوں کو حلال اور حرام کر دو۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی ایک بیوی کے پاس جاتے تھے، وہ شہد کا واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے نا کہ پھر حضرت عائشہ نے اور ایک اور ان کی بیوی تھی، جب انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم ایسے کہیں گے تاکہ وہ ان کے پاس زیادہ نہ بیٹھے، یہ ایک لمبی حدیث ہے، اس کا نچوڑ میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ آج کے بعد میں شہد نہیں کھاؤں گا، تو وہی نازل ہو گئی کہ اپنی مرضی سے کسی چیز کو حلال اور حرام نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِتَفْتَرُوا، تاکہ تم گھڑ لو علی اللہ الکاذبہ، کہ تم اللہ پر جھوٹ گھڑ لو کہ یہ اللہ نے حلال کیا ہے یا یہ اللہ نے حرام کیا ہے، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو نہیں کیا۔ ان الذین یفترون، بے شک وہ لوگ جو گھڑتے ہیں علی اللہ الکاذبہ، اللہ پر جھوٹ، لا یفلحون، وہ کامیاب ہو ہی نہیں سکتے، نہ اس دنیا میں نہ آخرت میں۔ تو اس لیے بہت سوچ کے بات کیا کریں جب تک آپ کے پاس تحقیق نہیں ہوتی ہے کسی چیز کی، کیونکہ حلال بھی بینہ ہے، حرام بھی بینہ ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں شبہ ہے تو اس کے بارے میں رسول اللہ نے بتا دیا کہ ہمارا عمل کیسا ہونا چاہیے۔ اپنی زبان سے بغیر تحقیق مت کہے کہ نہیں نہیں کچھ نہیں ہوتا، ایسے تھوڑی ہر چیز میں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو اجازت دی ہوئی ہے اور پتہ نہیں ہے تو مت بولیے۔ یہاں پہ یہی بات بیسیکلی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ جو لا یفلحون، کہ وہ فلاح نہیں پاتے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ آخر کیوں ایسا کرتے ہیں کہ اگر حلال کو حرام کر دیا، فار ایگزامپل اگر آپ نے بینک سے سود لینا ہے تو اس میں بھی ایسی دلیلیں پیش کریں گے۔ اگر آپ نے بینک میں جاب کرنی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ وہ جاب ٹھیک نہیں ہے، پھر بھی آپ ایسی دلیل پیش کریں گے کہ نہیں اس کا تو یہ ریزن، اس کا تو یہ ریزن ہے، اس وجہ سے نہیں کر سکتے ہیں، یا کوئی بھی آپ چیز لے لیں۔ میں نے آپ کو یہ ایک چھوٹی سی اگزامپل دی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کیوں حلال کو حرام کر رہے ہیں اور کیوں حرام کو حلال کرتے ہیں، ریزن کیا ہے؟ متاع قلیل، کہ تھوڑے سے فائدے کے، دنیاوی تھوڑے سے فائدوں کے لیے یہ اتنا بڑا ظلم کرتے ہیں اور اتنی بڑی گناہ اپنے سر کے اوپر لے لیتے ہیں، اور دنیا میں بھی خوار ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی خوار ہوتے ہیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے جو ایسا دنیاوی فائدے کے لیے حرام کو حلال کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا
جب لوگ حرام کو حلال کرنے کے لیے اس کا نام چینج کر دیں گے، پیارے پیارے سے نام رکھ لیں گے، اس کا لیبل چینج کر دیں گے۔ اب لیبل چینج کیسے ہوتا ہے؟ اب آپ دیکھیے کہ ہم اپنے گھروں کے کئی ایسے فنکشن ہوتے ہیں جس میں ہمیں پتا ہے کہ ہم اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم اتنے پیارے پیارے نام دے کے لوگوں کو انوائٹ کرتے ہیں، اور انوائٹ بھی اپنے مسلمانوں کو ہی کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ اتنے ہی فخر سے ادھر جاتے ہیں، اور مجبوریاں ایسی بنائیں گے کہ کیا کریں جی، رشتہ داری ہے، سسرال کا معاملہ ہے، خاوند ناراض ہو جائے گا جی، بچوں کی خوشیاں اب کیا کریں، آئے گا آگے معاملہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز کو، وہ کہتے ہیں نا کہ سورۃ النحل میں فنش، آخر والی جو سٹیٹمنٹ ہوتی ہے، وہاں تک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بات کی کہ جب اللہ کی نعمتوں کا تم ناشکری کرتے ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہاری دعائیں قبول کرتے ہیں، اس کی وجہ سے جب تم خوشیاں مناتے ہو تو تم اللہ کو ناراض کرنے والے کام کرتے ہو، تو تمہارے بہانے جو ہیں اس کی ریزن بھی اللہ نے بتا دی نا، متاع قلیل، کہ دنیا کے تھوڑے سے فائدوں کی خاطر تم ایسے کرتے ہو، اور وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے تو دردناک عذاب ہوگا۔ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر سے یہاں پہ اگزامپل دی کہ یہودی جو پہلے تھے، کیونکہ اب یہ والا قرآن جب نازل ہو رہا تھا، یہ تو بالکل وہ زمانہ تھا نا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے وہاں پہ، اور درمیان میں ان کے موجود تھے، جب آیات نازل ہو رہی تھی تو رسول اللہ ان کو بتایا کرتے تھے۔ تو اس وقت جو ہم پہلے تھے مسلمان، ہم سے پہلے یہود مسلمان تھے نا اپنے وقت کے، تو اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی اگزامپل دی کہ وَعَلَى الَّذِينَ، اور ان لوگوں کے اوپر ہادو جو یہودی بن گئے تھے، انہوں نے اپنا نام خود ہی سے یہودی رکھا تھا، حرمنا، حرام کر دیا ہم نے، ما قصصنا علیک من قبل، جو ہم نے اس سے پہلے آپ کو بیان کر دیا۔ اس سے پہلے آیات میں ہم پڑھ چکے نا کہ ان کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا حرام کیا تھا کہ چربی، گوشت کی چربی ان کے اوپر حرام کر دی تھی۔ اور کیوں حرام کی تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان، دیکھیں کتنا مشکل کام تھا کہ گوشت کی اتنی سی چربی بھی، کیونکہ وہ حرام تھی، ان کو وہ پوری نکالنی پڑتی تھی، پھر جا کے وہ کہیں وہ گوشت کھا سکتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اتنا جو مشکل کام تھا، اب ہم تو سوچو نا ہائے کتنا مشکل کام ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا یہ ظلم میں نے نہیں کیا ان کے اوپر، حرام اللہ نے کیا تھا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ میں نے ظلم نہیں کیا، وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يُظْلِمُونَ، کہ وہ اپنی جانوں پر خود ہی انہوں نے ظلم کیا تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، کیونکہ وہ ناشکرے تھے، وہ اللہ کے احکامات نہیں مانتے تھے، اللہ کے حکم نہ ماننا بھی ناشکری ہے، کہ جس رب نے اتنی نعمتیں عطا کی ہیں اسی کی بات نہ مانی جائے۔ اور ہم اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیں کہ ہم جب پک اینڈ چوز کرتے ہیں کہ یہ حکم تو بڑا آسان ہے، یہ ہم کر لیتے ہیں، چلو نماز بھی ہم نے پڑھنا شروع کر دی، چلو تہجد میں بھی الحمدللہ اٹھ جاتے ہیں، اب تو اپنے قرآن بھی صحیح طرح سے پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اب ہم تسبیحات بھی کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ ہم کوئی ایسی چیز جو اللہ کا حکم ہے اور وہاں پہ جا کے ڈنڈی مار دیں یہ کہہ کے کہ جی میں کیا کروں، رشتہ داریاں ہیں، سسرال ناراض ہو جائیں گے تو یہ کریں گے وہ کریں گے۔ بس اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم اصل دین کو سمجھ سکیں، آمین ثم آمین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کمزور پڑنے سے بچا لے، کیونکہ پتہ ہے شیطان کا بخت اس کو ایگزیکٹلی پتہ ہے کہ کس جگہ پہ آ کے بندے نے کمزور پڑنا ہے، اور اس کی وہی چیز کو ہٹ کرتا ہے، اور اس کی وہ کمزوری کو وہ استعمال کرتا ہے، اور ہم اس کی کمزوری، ہم اس کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں آیت نمبر 119 میں کہ ثم، پھر ان ربک للذین عملوا السوء، پھر بے شک یقیناً رب کا تیرا رب للذین، ان لوگوں کو جنہوں نے عامل السوء، برے کام کیے، بجہالت، کتنی پیاری بات ہے، اس کو انڈرلائن کرے کہ ایک تو گناہ کیے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندے کو اتنی پیاری بات کہہ رہے ہیں کہ اس نے جہالت سے گناہ کیے، وہ جان بوجھ کے نہیں کیے، اس کو بندے کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس نے کر لیا نا، تو جہالت سے اس نے کیے، ثم تابو، پھر اس نے توبہ کر لی۔ ہم کتنی دفعہ کہتے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توبہ کی توفیق دے۔ اب یہ جہالت سے گناہ جو ہے نا، یہ آیا اتنی خوبصورت آیا ہے، اور تدبر کرنے والی آیا میں سے آتی ہے
کہ جہالت بھی دو طرح کی ہوتی ہے. ایک تو وہ ہے نا کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہائے مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، میری زندگی میں قرآن کھلا، ناؤ آئی انڈرسٹینڈ، الحمدللہ، میری مطلب ہم علم والے ہو جاتے ہیں. ایک تو وہ جہالت پہلے والی تھی. ایک جہالت کیا ہوتی ہے؟ یہ وقتی جہالت ہوتی ہے کہ ہمیں پتہ ہے، ہم نے قرآن میں پڑھ لیا ہے، ہم جانتے بھی ہیں، لیکن وقتی طور پہ شیطان نے ہمیں اتنا کمزور کر دیا کہ اس کی باتوں میں آ جاتے ہیں اور پھر ہم سے کوئی ایک گناہ سرزد ہو جاتا ہے. گناہ کیا ہے؟ کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کیا وہ کام کر لیں، اور پھر جیسے ہی ہم نے وہ گناہ کر لیا، یہ دونوں طرح کی جہالت میں آتا ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے توبہ کر لی، من بعد ذالک، اس کے بعد، فَأَصْلَحُ، اس کو 2 دفعہ انڈر لائن کریں کہ فَأَصْلَحُ، اور پھر اس نے اصلاح کر لی. توبہ کی اور پھر اصلاح کر لی. ایسے نہیں کہ توبہ استغفر اللہ 70 دفعہ تو صبح بھی پڑھ لیا تھا، شام کو بھی پڑھ لیا تو چلو جی ٹھیک ہے، اور ساتھ ساتھ ویسے عمل بھی کرتے جا رہے ہیں. نہیں، اگر آپ ایسے عمل جان بوجھ کے، آپ دیکھیں آپ نے توبہ کی اور پھر آپ دوبارہ سے ویسے کر رہے ہیں نا، تو یہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ، اللہ اکبر، میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کیا ہے نا، اگر اس پہ اڑ کے مت کرو، اس پہ ضد میں آ کے مت کرو، پھر بہت برا ہوتا ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے غضب کو للکارنے والی بات ہوتی ہے کہ آپ نے مانا بھی کہ غلطی ہوگی، آپ کو پتہ بھی لگ گیا، توبہ بھی کر لی، اور پھر کر لی. ہاں، اگر غلطی سے ہو جائے پھر توبہ کر لو تو اللہ کو ایسے بندے بہت پسند ہے کہ، اور جہاد بھی کر رہے ہیں اپنے نفس کے ساتھ. اصلحو، اور اس نے اصلاح کر لی. ان ربک من بعدہا، اس کو بھی انڈر لائن کریں، یہ اصلاح کرنے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے من بعدہا، کہ اس کے بعد لغفور الرحیم، کہ یقیناً اللہ سبحانہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 120 میں، ان ابراہیم کان امتن قانتن، بہت پیاری یہ بھی آیا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک، اب دیکھیں یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جو نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا طریقہ بتایا، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ کے حکم نہیں مانتے، اللہ کی نعمتوں کا انکار کرنے والے ہیں، اس کا شکر گزار نہیں ہے، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان پہ سزا دیتا ہے. لیکن جو اگر غلطی سے ایسے کر لیتے ہیں، پھر معافی مانگتے ہیں، پھر اس پہ جم جاتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا، بڑا رحیم ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اگزامپل دیتے ہیں کہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو، تم لوگ بہانہ کرتے ہو نا کہ میرے سے یہ ہو گیا، میرا خاندان، میرا خاوند، میرا بچہ، میرا سسرال. تو ابراہیم علیہ السلام تو ان کے پاس کیا تھا؟ کون ان کو تبلیغ کرنے آیا تھا؟ کس نے ان کو اللہ کی پہچان دی تھی؟ پوری سوسائٹی مشرک تھی، پوری سوسائٹی شرک کرنے والی تھی. باپ جو تھا وہ بت بناتا تھا، بچپن سے گھر میں یہی دیکھا تھا. وہ ایک بندہ جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خلیل اللہ کہا تھا، اللہ کا دوست، وہ ایسے قانت تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کی گواہی دی. یہ واحد شخص ہے، واحد نبی ہیں جن کو ہر ریلیجن کے لوگ مانتے ہیں. ان کو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی لیے ان کی اگزامپل دی کہ ان ابراہیم کان امتن، کہ ابراہیم علیہ السلام ایک فرد نہیں تھا، امت میں تو بے شمار لوگ ہوتے ہیں نا، وہ ایک بندہ پوری امت کے مقابلے میں بھی اسٹرانگ تھا. اتنا بڑا، اتنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عزت کی جگہ پہ رکھا. قانتاً، فرما بدار تھا، للہ، اللہ کے لیے، حنیفہ، فوکس، یکسو ہو کے، بالکل ایسے سورج مکھی کا پھول کبھی آپ نے دیکھا ہے؟ جہاں جہاں سورج آتا ہے نا وہ پھول واں مڑتا جاتا ہے، بالکل ویسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہاں ان کو نہیں آزمایا. اب دیکھیے اللہ نے عزت جو اتنی دی، اتنا احترام، اتنی بلند مرتبہ، اتنی محبت، وہ یوں ہی نہیں ملی ہے.
اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں، جب بات ہم لوگ کرتے ہیں نا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بار بار کہا کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بندے تھے، ہم لوگ جب بھی یہ بات کرتے ہیں نا کہ وہ نور تھے وہ نور بھی تھے، وہ سب کچھ تھے، لیکن اللہ کے بندے تھے۔ بندہ یہ جاننا کیوں ضروری ہے، اس پہ ایمان لانا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ جب ہمیں یہ احساس ہوگا نا کہ یہ انسان تھے، ابراہیم علیہ السلام انسان تھے، اس کے بعد وہ نبی تھے، سارا کچھ تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان تھے، تو تبھی تو ہمیں یہ ہوگا کہ ہم بھی یہ کام کر سکتے ہیں، ہم بھی اس لیول تک جانے کے لیے کوشش کر سکتے ہیں۔ آف کورس وہ والا لیول پتہ نہیں کیسے ہوگا یا ہوگا کہ نہیں، میں اس کی بات نہیں کر رہی ہوں، لیکن ایٹ لیسٹ ہم وہ ان کے نقش قدم پہ چلنے کے لیے ہم یہ بہانہ نہیں کریں گے کہ وہ تو نور تھے، وہ تو کر سکتے تھے، ہم تو نہیں نہ کر سکتے، ایسے وہ تو نبی تھے، وہ کر سکتے تھے، ہم نہیں کر سکتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس بات کی حکمت کو جانے کہ یہ جتنے بھی نبی تھے، جیسے جو ان کے اخلاق تھے، جو ان کے عمل تھے، جس طرح سے انہوں نے اللہ کو راضی کیا، عبادت کی، دنیا میں بھی کی، گھر فیملی کے ساتھ بھی تھے، ایک ایگزامپل تھی، بیوی بھی تھی، بچے بھی تھے، خاندان بھی تھا، کس طرح سے انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو کس نے آ کے یہ سارا کچھ بتایا تھا؟ وہ ایک بندہ پورے لوگوں سے لڑتا رہا۔ ہم نے پہلے پڑھا تھا نا کہ کس طرح سے بتوں کو انہوں نے توڑا تھا، پھر نمرود نے ان کو آگ میں پھینکنے کا جو سارا ہم نے واقعہ پڑھا، اللہ پہ توکل تھا، کیسے وہ چلے گئے آگ کے اندر، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دے دیا کہ میرا خلیل آ رہا ہے، کونو بردن و سلامہ، ہے نا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے بچا لیا۔ پھر امتحان پڑا، بڑھاپے میں اولاد ملی، اتنی دعاؤں کے ساتھ اولاد ملی، اور وہاں پہ امتحان آ گیا کہ چلو جی چھری پھیرو، اب اس کو ذبح کر دو۔ کیسے کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے امتحان لیے ان کے، اور کیسے کیسے انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہر بات پہ سمینا و اپانا کرتے رہے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کی اگزامپل ہمارے لیے دے رہے کہ دیکھو ان کو کہ وہ کیسے قانت تھے، تو تم بہانے کس چیز کے کہہ رہے ہو؟ للہ حنیفہ، وہ اپنے رب کے لیے، ان کو پتا تھا کہ ان کا رب کون ہے۔ تمہیں بھی پتا لگ گیا ہے اب تم کتنے قانت ہوتے ہو اور کتنے حنیف ہوتے ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، کہ لوگوں وہ شرک کرنے والے نہیں تھے، کیونکہ ابھی یہ پہلا خطاب تو مشرکین مکہ کے سامنے ہو رہا تھا نا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مکی دور کی سورہ ہے، تو یہ مشرکین مکہ کہتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے مذہب پر ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں کہ وہ تو شرک نہیں کرتے تھے، تم کیوں شرک کر رہے ہو؟ اگر دیکھو وہ بت جو بنا کے بیٹھے ہوتے تھے وہ وسیلہ ہی بناتے تھے، وہ بتوں کو خدا نہیں کہتے تھے، وہ یہ کہتے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ان سے پوچھو کہ بارش کون برساتا ہے، کہیں گے اللہ برساتا ہے، ان کو پتا ہے، وہ اللہ کو پہچانتے ہیں، لیکن وہ وسیلے بناتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی وجہ سے ہمیں عطا کرے گا، اگر یہ اللہ سے دعا کریں گے تو ہمیں ملے گا، ورنہ ہمیں کوئی نہیں ملنا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں کیا کہا؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اسی لیے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ آیا نازل فرما دی کہ میرا بندہ تو جب بھی مجھے پکارتا ہے میں تیری پکار سنتا ہوں، تجھے ایسے آنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تیری شارک سے زیادہ قریب ہوں، میں تمہیں جانتا ہوں، تجھے مسجد میں جانا، تجھے حرم میں جانا، تجھے مدینہ شریف جانا، جائے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن